नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कायम होने से कबल एक बहुत बड़ी जंग की तरफ इशारा फरमाया था कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमान यहूद के खिलाफ बहुत बड़ी जंग नहीं करेंगे। और इसे इस्लामी तारीख के अंदर और अहादीस के इस्तिलाह के अंदर अल-मलहमतुल कुबरा कहा जाता है, यानी कि बहुत बड़ी जंग। तो क्या आज यह जो जंग जारी है जिसमें यहूद मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं और निहत्ते मुसलमान को शहीद कर रहे हैं, क्या ये वही जंग तो नहीं? प्यारे दोस्तों, क़यामत का आना यकीनी है और वो जरूर आकर रहेगी। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक क़यामत आने वाली है और क़यामत कब और किस साल में आएगी इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के सन के अलावा अपनी उम्मत को क़यामत से कबल रूनुमा होने वाली तमाम अलामात और फितनों के बारे में आगाह फरमा दिया था। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत की बयान करदा वो निशानियां जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होने वाली हैं, इनमें से एक ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक़वाम आलम उम्मत इस्लामिया पर टूट पड़ेगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की खुद हिफाजत फरमाएगा। तारीख की बरगर्दानी करने वाले शख्स को मालूम है कि उम्मत इस्लामिया बड़ी हौलनाक जंगें लड़ चुकी है। इस पर कुरूने साबिक़ा में मसाइब की बारिश हुई, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हर मौका पर इसकी हिफाजत फरमाई। ईसाइयों ने बाहम मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंगों का बाजार गर्म किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाई और ईसाइयत की इज्तिमाई कुव्वत शिकस्त से दोचार हुई। फिर तातारियों ने इस्लामी ममालिक को ताराज किया, मगर इनका मकर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं पर उल्ट दिया। हमारे इस मौजूदा दौर में यहूदी और ईसाई बाहम मिलकर उम्मत इस्लामिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, और आज यहूदियों और ईसाइयों ने और अहले कुफार ने मिलकर फलस्तीन के अंदर हमारे फलस्तीनी भाइयों पर जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। निहत्ते फलस्तीनी भाइयों को और औरतों को, बच्चों को और बूढ़ों को अलगर्ज सभी को शहीद करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बहुत कवी उम्मीद है कि वह अहले इस्लाम को इनके दीन की तरफ लुटाएगा ताकि इन्हें फतह और नुसरत नसीब हो सके। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की मदद करेगा अल्लाह तबारक व तआला भी इसकी जरूर मदद करेगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ी कुव्वतों वाला, बड़े गलबे वाला है। और एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला जोर आवर निहायत गालिब है। और हजरत सौबान रदियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीब है कि अक़वाम आलम तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। कहने वाले ने कहा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस दौर में कसीर तादाद में होगे, मगर तुम्हारी हैसियत खसो खशाके सलाब से ज्यादा नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। अर्ज किया गया, वहन क्या चीज है? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। प्यारे दोस्तों, यह हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत के दलाइल और अलामात क़यामत में से है। आज अक़वाम आलम उम्मत इस्लामिया पर इस तरह हमला आवर हो चुकी हैं जिस तरह भूखे खाने के बर्तन पर टूट पड़ते हैं। इस जिल्लत और रसवाई का सबब मुसलमानों की किल्लत नहीं, वो कसरत में है, मगर इसके बावजूद घास फूस से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं। वो इस जाग की तरह है जो सैलाब के पानी के ऊपर आ जाता है और इसका कोई वजन नहीं होता। आज उम्मत मुस्लिमा का यही हाल है। इनकी तादाद आज 1000 मिलियन से ज्यादा है, मगर इनकी ये कसरत कमियत के एतबार से तो जरूर है, मगर कैफियत के एतबार से हरगज नहीं। आज दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का रोब निकल चुका है और वो अहले इस्लाम को बेवकूफ समझकर इनके खिलाफ जंगें बर्पा करते और इन पर हमला करते हैं। यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुसलमानों के दिलों में वाहन डाल दिया गया है, यानी वो दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत करते हैं। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि आज का मुसलमान दीन इस्लाम से बहुत दूर चला गया है। वो यहूदो नसारा की पैरवी करता है। उसका रहन सहन, उठना बैठना, जागना, खाना पीना, अलगर्ज उसका लिबास और आपस में शादियां करना सब कुछ ही मगरबी तहजीब के मुताबिक है। आज का कोई मुसलमान इस्लाम पर चलकर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलकर राजी नहीं, बल्कि जो चलते हैं उनको भी लोग ताना देते हैं और अपने आप को अहले कुफार और यहूदो नसारा की पैरवी करने में वो अपने आप को मॉडर्न तस्वर करते हैं और इस पर फख्र करते हैं।
اور جن علامات قیامت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان میں سے ایک علامت یہ ایک عظیم فتنہ بھی ہے کہ جس کے لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے اور کثیر تعداد میں ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل عرب کوئی مودی کے ساتھ مل گیا ہے اور کوئی امریکہ کے ساتھ اور کوئی اسرائیل کے ساتھ۔ الغرض تمام اہل عرب آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو تباہ و برباد قبائل ہوں گے وہ اہل عرب ہی ہوں گے، اور انہوں نے سب سے پہلے تباہ و برباد ہونا ہے۔ کیا آج ان کے سروں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور یہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، کانفرنسیں کیے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی بھی اسلامی ملک نے کوئی سٹینڈ نہ لیا اور فلسطین کے حق میں آواز بلند نہ کی اور وہاں پر اپنی فوج کو اور مجاہدین کو نہ بھیجا، تو اس طرح کرتے کرتے تمام فلسطین پر اسرائیل قبضہ کر لے گا، اور پھر یہ جنگ آہستہ آہستہ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو عظیم مارکا شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکا شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر بہت جلد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ بن جبل نے اپنے ہاتھ اس شخص کی ران یا کندھے پر مارا جیسے حدیث بیان کر رہے تھے، اور فرمایا یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح تمہاری یہاں موجودگی اٹل ہے۔ ناظرین محترم، مدینہ منورہ کی بربادی سے مراد اس کا اپنے باشندوں اور زائرین سے خالی ہونا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عظیم جنگ، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال یہ سب کچھ 7 ماہ میں ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی کہ مدینہ منورہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کرنا، اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں، اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے، اور مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر بتدریج آبادی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے تمام یہودی تمام ملکوں سے کوچ کر کے فلسطین میں آ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینہ کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھا جائیں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ملحمۃ الکبریٰ یعنی کہ عظیم مارکا سے مراد وہ عظیم مارکا ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا، اور اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے۔ اسے ملحمہ اس لیے کہا جائے گا کہ اس میں قتل و خون ریزی بہت ہوگی۔ اس مارکا کے بعد قسطنطنیہ کی فتح عمل میں آئے گی۔ آج کے زمانے میں یہ استنبول کا شہر ہے جو کہ ترکی کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ پھر فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ ناظرین محترم، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ تمام عیسائی مل رہے ہیں اور تمام اہل کفار مل رہے ہیں، اور وہ سب مل کر مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں۔ انہوں نے جو نیٹو فوج بنائی ہے وہ بھی اسی لیے بنائی ہے تاکہ وہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر سکیں اور تمام دنیا پر وہ قابض ہو سکیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لوگ مدینہ کو اس حال میں چھوڑ دیں گے جبکہ اس کے حالات بہت عمدہ ہوں گے، اس میں صرف پرندے اور درندے ہی رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے حالات میں بھی مدینہ کی رہائش چھوڑ دیں گے جبکہ وہاں معاشی حالات بہت بہتر ہوں گے، وہاں پھل کثرت سے ہوں گے، معیشت بہت عمدہ ہوگی، مگر کچھ ایسے فتنے اور سختیاں لوگوں کو گھیر لیں گے جن کے باعث وہ مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باشندگان مدینہ آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ گھر، سڑکیں اور مساجد انسانوں سے خالی ہو جائیں گے۔ پرندے اور درندے مساجد میں آزادانہ گھومتے پھریں گے، وہ وہاں بولو براز کریں گے اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہر انسانوں سے خالی ہو چکا ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1874۔ اور ناظرین گرامی، آج فلسطین کے اندر یہودی مسلمانوں کو اس وجہ سے شہید کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا مسیح دجال کو خوش کرنا ہے اور اس کے لیے ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا آقا جب خوش ہوگا اس وقت ہی وہ ہماری مدد کو آئے گا۔
اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک اس دنیا پر جنگ قائم نہیں ہوگی، مسلمان ہمارے خلاف لڑیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارا جھوٹا مسیح دجال ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہودیوں نے فلسطین کے اندر کوہرام برپا کیا ہوا ہے اور وہ مسجد اقصی کو گرا کر اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عیسائی اعماق یا دعوت کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوں گے، مگر مسلمان کہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا اور یہی لوگ اس دنیا کو فتح کریں گے۔ جب اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے شیطان کا مقصد انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور وہ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ عظیم مار کا برپا ہوگا جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہود کے خلاف جنگ نہ کرو، اور یہ عظیم مار کا آخری زمانے میں برپا ہوگا۔ اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس موقع پر درخت اور پتھر بول بول کر مسلمانوں سے کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، جلدی سے آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ یعنی اس جنگ میں درخت اور پتھر بھی مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی کا اظہار اور ان کی مدد کریں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام کی نصرت اور تائید ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی تم سے جنگ کریں گے مگر تم ان پر غلبہ پالو گے، یہاں تک کہ پتھر بھی بول کر کہے گا، اے مسلم، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ باحوالہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3593۔ پیارے دوستو، درختوں اور پتھروں کا اس طریقے سے کلام کرنا علامات قیامت سے ہوگا، مگر ایک درخت ایسا ہوگا جو مسلمانوں کے حق میں نہیں بولے گا۔ یہ غرقت کا درخت ہے جو یہودیوں کا ہمدرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف جنگ نہ ہو جائے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ ایک یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، لیکن وہ پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالو، مگر غرقت کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا دوست ہے۔ اور ناظرین محترم، درختوں اور پتھروں کا یہ کلام کرنا حقیقی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمادات کو قوت گویائی عطا کرنے پر قادر ہے۔ جمادات کا یہ کلام کرنا علامت قیامت سے ہوگا۔ حضرت نحیک بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مشرکین سے لڑائی کرو گے حتیٰ کہ تم میں سے بچ جانے والے دریائے اردن پر دجال اور اس کے لشکر سے لڑیں گے۔ تم دریا کی مشرقی جانب ہوں گے اور وہ مغربی جانب ہوں گے۔ حضرت نحیک بن سلیم کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس دن دریائے اردن کہاں واقع ہوگا۔ ناظرین محترم، اس سے مراد وہ دریا ہے جو مقبوضہ فلسطین اور اردن کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ عین زگر کے قریب بحیرہ مردار کا ساحل، جس کے مشرق میں اردن اور بائیں طرف فلسطین ہے، اس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اور بحیرہ مردار میں پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے اور لگتا ہے کہ 1470 ہجری 2025 عیسوی تک یہ خشک ہو جائے گا۔ الغرض ناظرین محترم، یہودی، اہل کفار اور عیسائی جتنی مرضی کوششیں کر لیں، الغرض آخر کار جیت مسلمانوں کی ہوگی اور یہودیوں کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آج کل یہ جو جنگ جاری ہے، اسے ہم
ملحمۃ الکبریٰ، یعنی کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ کے اندر ایک بہت بڑا مارکا ہوگا۔ اس جنگ کو وہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے یہ اس جنگ کی طرف پہلا قدم اور پیش رفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، تمام امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔